बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में जो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के 3 अप्रैल की जो रूलिंग है उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस और अपोजिशन जमातों की जो पटिशन्स हैं उन पर समाअत हुई है। आज बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत हुई है। इतवार से लेकर आज तक आज चौथा रोज़ है ये समाअतें चल रही हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट जो ख़बर है, अहम ख़बर ये है कि कल इस जो हेयरिंग्स पर जो दलाइल हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे और ये उम्मीद की जा रही है कि कल 3 बजे या 4 बजे इसका फ़ैसला आ जाए। कल अगर ना आया तो फ्राइडे को तो हर सूरत में आ जाएगा। मुख्तसर फ़ैसला कल भी आ सकता है। आज बाबर अवान जो PTI के और चेयरमैन PTI इमरान खान के वकील हैं, उनकी जानिब से आर्गूमेंट्स दिए गए। इसके अलावा जो सदर पाकिस्तान के वकील हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र, उनकी जानिब से आर्गूमेंट्स दिए गए। और कल इम्तियाज़ सदीकी जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वकील हैं, मतलब वज़ीर-ए-आज़म के बतौर ओहदा वज़ीर-ए-आज़म के एक अलग वकील हैं, उनकी जानिब से आर्गूमेंट्स होंगे। अटॉर्नी जनरल जो खालिद जावेद खान हैं वो आर्गूमेंट्स देंगे और डिप्टी स्पीकर और स्पीकर की जानिब से जो वकील हैं नईम बुखारी, वो दलाइल जो है वो कल देंगे और कल दलाइल जो है वो मुकम्मल होने का इम्कान है। इसमें आज जो बाबर अवान है उनकी जानिब से जो दलाइल दिए गए, उसमें जब वो दलाइल दे रहे थे तो उस वक़्त अटॉर्नी जनरल जो है वो एक जगह उनको रोका और जो खारजा अमूर हैं, ख़ास तौर पर जो लेटर गेट है, जो ख़त वाला मामला है, उस पर उनको रोका और अदालत से ये कहा कि ये किसी सियासी जमात की जानिब से कोई ऐसा बयान नहीं हो सकता जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान और उसके जो फॉरेन अफेयर्स हैं उन पर हो। ये एक तो अटॉर्नी जनरल ने बात की, इम्पॉर्टेंट थी। इसके अलावा DGISPR का जो वर्जन है उसके हवाले से भी बाबर अवान ने अदालत के सामने रखा कि जो DGISPR ने किसी प्रोग्राम में, किसी शो में उसका रेफरेंस जो है उन्होंने दिया एक ट्वीट के हवाले से, और ये कहा कि उनका ये मौक़िफ़ है कि वो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग है उनके जो मिनट्स हैं या उनका जो एलामिया है वही मौक़िफ़ है जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका। उसके अलावा उनकी जानिब से ये बताया गया, जो ख़त की तफसीलात हैं वो बताई गई कि ये ख़त कैसे आया, सारी सूरत हाल ये डिटेल्स में आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। मेमोगेट जो स्कैंडल था उसका भी जिक्र जो है वो किया गया आज की जो प्रोसीडिंग्स थी। इसके अलावा अली ज़फ़र जो हैं उनकी जानिब से भी डिटेल में आज जो है वो इसमें जो आर्गूमेंट्स दिए गए और दीगर जो वकला हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, वो कल इस पे दलाइल देंगे। आज जब समाअत शुरू हुई तो डॉक्टर बाबर अवान जो है उनकी जानिब से दलाइल का आगाज़ किया गया और अदालत के सामने जो दलाइल हैं वो रखे गए, क्योंकि ये PTI के वकील हैं और PTI का जो मौक़िफ़ है वो अदालत के सामने रखा बाबर अवान ने। और उन्होंने जो ख़त था उसका सारा जो तफसीलात हैं ख़त की वो अदालत के सामने रखी कि वो कैसे जो ख़त इनिशिएट हुआ, क्या जो है वो मामला हुआ, वो सारा जो सारी सूरत हाल जो है वो उसके सामने रखी। पंजाब हुकूमत के हवाले से कोई ऑर्डर जारी नहीं किया आज सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा है कि ये हम कल देखेंगे कि पंजाब हुकूमत वाला मामला हमने देखना है या मुतलका हाई कोर्ट को वहाँ के लिए भेजना है। तो इस पे अदालत ने आज जब बाबर अवान ने दलाइल शुरू किए तो उन्होंने मुख्तलिफ ये तफसीलात बताई कि कौन कौन इस पटिशन में फ़रीक है और कौन सी सियासी जमात यहाँ पे आई है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आज खुद नोटिस की हमेशा से अदालत के अंदर और बाहर जो है वो मैंने हमायत की है। अदालत का मशकूर हूँ कि कौम पर मेहरबानी करते हुए उन्होंने नोटिस लिया। और बाबर अवान ने अपने दलाइल में यह भी कहा कि अदालत को कहा गया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग बदनीति पर मबनी और गैर आइनी है। उन्होंने क्वेश्चंस फ्रेम किए कि तकरीबन 9 क्वेश्चन जो है फ्रेम किए कि ये इल्ज़ामात जो है वो या लगाए गए या इनिशिएट किए गए सवालात। और उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 5 के ज़रिए किसी को गद्दार कहा गया है, ये पॉइंट उठाया गया है जो पटिशनर साइड हैं, जो अपोजिशन साइड के वकील हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दरख्वास्त गुजारों ने अदालत से आर्टिकल 95 और 69 की तशरीह की इस्तदा की। आर्टिकल 63A पर किसी ने भी एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, मतलब उस पर आर्गूमेंट्स नहीं किए। उसके बाद बाबर अवान कहते हैं कि उनका दावा है कि पार्लिमानी जमहूरियत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सियासी जमात जो
مرکز پنجاب آزاد جموں کشمیر اور جی بی میں اکثریتی پارٹی ہے، ان کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ ان کو ریمڈی لیس چھوڑا جا رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے کہا کہ ایک فیصلہ جو ہے وہ ایسا لینا چاہ رہی ہے، اپنی من پسند کا فیصلہ اپوزیشن لینا چاہ رہی ہے، جس میں جو جماعت ہے ایک مختلف صوبوں میں اس کی اکثریت ہے، جی بی اور آزاد کشمیر میں ان کی اکثریت ہے، ان کو ریمڈی لیس جو ہے وہ چھوڑا جا رہا ہے۔ اس کے بعد بابر اعوان کہتے ہیں کہ نون لیگ کے صدر نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے کمیشن کی تشکیل کا مطالبہ کیا، جو خط والا معاملہ ہے اس پر کمیشن تشکیل دینے کے حوالے سے۔ اس کے بعد بابر اعوان یہ کہتے ہیں کہ پٹیشنر کہتے ہیں کہ عدالت ان کے حق میں شارٹ آرڈر بھی جاری کر دے۔ شہباز شریف نے پریس کانفرنس میں کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا۔ دیگر جماعتیں چاہتی ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا رولنگ میں دیا گیا حوالہ نظر انداز کر دیا جائے۔ تو یہ وہ اسپیسیفک وہ حوالہ دے رہے تھے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اعلامیہ تھا اس میں جو چیزیں آئی تھیں ان کو سپریم کورٹ جو نظر انداز کر دے۔ بابر اعوان کہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے۔ اس کے بعد بابر اعوان کہتے ہیں کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ عدالت ان کے حق میں فوری مختصر حکم نامہ جاری کرے۔ اس کے بعد بابر اعوان نے یہ بھی کہا کہ کیا آئین پاکستان کا موازنہ بھارت، آسٹریلیا، انگلینڈ کے آئین سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو دلائل میں یہ بھی کہا کہ کیس میں جس برطانوی عدالت کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا وہ کیس پر لاگو ہی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد مزید دلائل میں کہا کہ کیا سندھ ہاؤس اور اواری ہوٹل لاہور میں جو کچھ ہوا اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ مطلب سندھ ہاؤس میں جو منحرف اراکین ہیں پی ٹی آئی کے اور اواری ہوٹل لاہور میں جو صوبائی جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں منحرف، ان کے حوالے سے ان کا حوالہ دیا جا رہا تھا۔ اور اس کے بعد بابر اعوان نے یہ بھی کہا کہ اراکین اسمبلی کے کردار پر قرآن و سنت اور مفتی تقی عثمانی کا نوٹ بھی دوں گا۔ چیف جسٹس نے یہ کہا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اسپیکر کو اختیار ہے کہ وہ ہاؤس میں ایجنڈے سے ہٹ کر کسی فیکٹ پہ بات کرے۔ آج بار بار چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ہم اس معاملے کو کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے آرگومنٹس کو مختصر کریں۔ بابر اعوان کے ساتھ بار بار یہ مکالمہ ہوتا رہا ڈیورنگ پروسیڈنگ، اور عدالت یہ کہتی ہے کہ اس معاملے کی حساسیت ہمارے مد نظر ہے۔ اس کے بعد چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی میٹیریل موجود ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کب ہوئی، اور یہ بھی کہا کہ ایک آئینی طریقہ ہے جس کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا گیا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ بھی بتانا ہے۔ یہ بابر اعوان کو کہا اور ان کی جانب سے یہ کہا کہ آپ نے اسسٹ کرنا ہے کورٹ کو۔ اس کے بعد کہتے ہیں چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے، عدالتیں قانون کے مطابق چلتی ہیں، اس کیس میں ایک الزام لگایا گیا ہے، ہم ڈسپیوٹڈ فیکٹس پر نہیں جانا چاہتے۔ یہ ریمارک سامنے آئے چیف جسٹس کے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ڈپٹی اسپیکر نے ایک اقدام کیا، بنیادی چیز یعنی حقائق پر آئیں، یہ کہا، اور یہ بھی کہا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے جاننا چاہتے ہیں کہ سازش کیا ہے جس کی بنیاد پر رولنگ دی گئی۔ تو بنیادی جو لیٹر گیٹ یا خط والا جو معاملہ ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے مد نظر ہے، سپریم کورٹ اس کو کیسے لاجیکل اینڈ پر پہنچاتی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ اس کے بعد جو بابر اعوان ہیں ان کی جانب سے پوری تفصیل دی گئی کہ لیٹر کہاں سے انیشیٹ ہوا، کیسے آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک لیٹر جو ہے وہ ملا جو 7 مارچ کو، اور 7 مارچ سے پہلے کی یہ میٹنگ کا انہوں نے بتایا کہ یہ لیٹر جو ہے وہ جو حالات تھے ان کے حوالے سے ملا، اور انہوں نے کہا کہ ایک میٹنگ ہوتی ہے دفتر خارجہ میں جس میں ڈپٹی ہیڈ آف مشن اور ڈیفنس اتاشی سمیت 3 ڈپلومیٹس جو ہے وہ شامل تھے، اور اس کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ جو 4 چیزیں ہیں ان کے حوالے سے پتہ چلتا ہے۔ بہت ساری باتیں جو ہے انہوں نے اشارے کنائے سے کی، اور اشارے کنائے سے بھی جب کر رہے تھے تو اٹارنی جنرل نے روکا کہ پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے اور جو فارن افیئرز ہیں اس میں انوالو ہیں، تو اس لیے آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے حد تک نہیں جا سکتی۔ اس کے بعد عدالت نے یہ کہا کہ کیا وہ معلومات کورٹز میں آئی ہیں یا سرب و مہر لفافے میں۔ تو اس پر بابر اعوان نے کہا کہ میں اس کو یوں کر لیتا ہوں کہ ہمارا فارن آفس اس پر نظر ڈالتا ہے، مطلب دیکھتا ہے، اس کو کھول کے دیکھتا ہے۔ ایک میٹنگ جو ہے وہ انہوں نے اس میٹنگ کا حوالہ دیا، تو انہوں نے کہا کہ فارن سیکرٹری جو ہے وہ موجود نہیں تھے، تو ان کی جانب سے ایک ڈی جی جو ہے وہ انہوں نے کیبنٹ کو، جو فیڈرل کیبنٹ ہے ان کو میٹنگ جو ہے وہ اس کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اس کے بعد بابر اعوان نے یہ بھی کہا کہ تمام شہریوں پر لازم ہے کہ وہ ریاست کے ساتھ لائل ہوں، اور جو باہر سے پاکستان آتے ہیں انہیں بھی تمام حقوق حاصل ہیں جو پاکستان کے ہیں، اور دیگر ممالک سے جو کہ آئین میں ایسے حقوق نہیں دیے گئے۔ اس کے علاوہ یہ کہا کہ آرٹیکل 4 غیر ملکی شہریوں کو بھی وہی حقوق دیتا ہے جو پاکستانیوں کے ہیں۔
اس کے علاوہ بابر اعوان نے یہ بھی کہا کہ اس پر چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ میں بظاہر الزامات ہیں، کوئی فائنڈنگز نہیں ہیں۔ یہ جو سنڈے کو آرڈر آیا تھا اس میں بھی عدالت نے یہ کہا تھا کہ فائنڈنگز نہیں ہیں، ہیئرنگ نہیں دی گئی، سنا نہیں گیا جو ایگریوڈ پارٹی ہیں، مطلب پولیٹیکل پارٹیز کو۔ تو اس کے بعد چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ کیا اسپیکر حقائق سامنے لائے بغیر اس طرح کی رولنگ دے سکتا ہے؟ یہ بڑا بیسک کویسچن ہے جس پر دیکھنا ہے سپریم کورٹ، جس پر فیصلہ کرے گی۔ اس کے بعد چیف جسٹس نے یہ کہا کہ یہاں آئینی نقطہ ہے جس پر عدالت نے فیصلہ دینا ہے، یہ بھی بتائیں کہ کیا اسپیکر آرٹیکل 95 سے باہر ایسی رولنگ دے سکتا ہے جو ایجنڈے پر ہی نہیں، مطلب ایجنڈے پر ہی نہیں ہے تو اس پر رولنگ دے سکتا ہے؟ تو اسپیکر کی رولنگ کا دفاع لازمی کریں لیکن ٹھوس مواد کے ساتھ، یہاں پہ یہ کہا گیا۔ اور نیشنل سیکیورٹی کونسل اجلاس کے منٹس کدھر ہے، یہ عدالت کی جانب سے یہ جو ہے نقطہ اٹھایا گیا بابر اعوان کے سامنے۔ اور ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ میں نتیجہ اخذ جو ہے وہ کیا نتیجہ اخذ کیا، اور ڈپٹی اسپیکر نے کس مواد کی بنیاد پر جو ہے وہ نتیجہ اخذ کیا، اور عدالت کے سامنے حقائق جو ہے وہ رکھیں، یہ کہا گیا بابر اعوان کو۔ اور اس کے بعد آگے چل کر جب اٹارنی جنرل اٹھے، انٹرپٹ کیا بابر اعوان کو اور یہ کہا کہ بطور پولیٹیکل پارٹی وہ ایک حد تک بات کر سکتے ہیں، پاکستانی فارن افیئر پہ وہ اس طرح نہیں جا سکتے۔ بہرحال بابر اعوان جو ہے انہوں نے عدالت کے سامنے یہ ساری جو ہے وہ سچویشن رکھی اور یہ کہا کہ وفاقی کابینہ کی میٹنگ کب ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ تاریخ معلوم کر کے جو ہے وہ بتا دیں گے۔ اور کیا جو اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کیمرہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو تفصیلات بھی بتا سکتا ہوں کہ کیا بریفنگ تھی جو دفتر خارجہ نے فیڈرل کیبنٹ کو دی تھی۔ اس کے بعد بہرحال یہ معاملہ جو ہے اتنا کھلا نہیں کہ کیا باتیں ہوئیں، تو بہرحال وہ عدالت کے پاس جائیں گے تو میں بھی جو ڈاکومنٹس عدالت دیکھ لے گی۔ اس کے بعد جو بابر اعوان ہیں ان کی جانب سے اپنے دلائل میں یہ بھی کہا گیا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ سے پہلے ہی جو پی ڈی ایم نے مطالبہ کیا کہ اس کو پارلیمنٹ میں لایا جائے۔ اچھا وہ اب اس میں جوڑ رہے تھے ایک تو کہ جو 7 مارچ سے پہلے جس طرح کانسپریسی کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیٹر گیٹ جو خط والا معاملہ ہے کہ 7 مارچ سے پہلے ہی یہ معاملہ شروع ہو چکا تھا اور 7 مارچ کے بعد جو ہے وہ جو ساتھ ہی 8 مارچ کو پی ڈی ایم جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک لے آتی ہے تو وہ اس کو کنیکٹ کر رہے تھے۔ بہرحال جو جسٹس اعجاز الاحسن ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ کنیکٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ نے دیکھنا ہے بہت ساری چیزیں، یہ بھی ہوا، اگر یہ بھی ہوا، انہوں نے بالکل یہ ورڈز استعمال کیے، تو آپ کنیکٹ کیسے کریں گے جو ریلیونٹ پرسنز ہیں جن کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے آپ کویسچن کر رہے ہیں، جن کی لائلٹی کو کویسچن کیا جا رہا ہے، تو اس کو کنیکٹ کیسے کریں گے۔ اس کے بعد جو چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ہم اسپیکر کی رولنگ اور آرٹیکل 69 تک جو ہے وہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد عدالت نے ان کو اپنے جو دلائل جو ہے وہ کنکلوڈ کرنے کے لیے کہا۔ اور جسٹس جمال مندوخیل ان کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے کہ کوئی شبہ نہیں، ہر شہری کو ریاست کا وفادار ہونا چاہیے، جن پر الزام لگایا گیا ہے ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا۔ اس کے بعد بابر اعوان نے کہا کہ ہم نے کوئی ایکشن نہیں لیا، تحریک انصاف نے اپنے ارکان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا جو منحرف ہو چکے تھے۔ اور بابر اعوان نے کہا پاکستان جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، پاکستان ہے تو جو ہے وہ ہم ہیں۔ چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے کہ یہاں پہ بابر اعوان نے یہ کہا کہ وزیراعظم کو جو علم ہے وہ ملکی مفاد میں نہیں بولنا چاہتے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس معاملے کو پروب کریں، اس کی تحقیقات کریں، یہ معاملہ سامنے لائیں، یہ بابر اعوان نے عدالت کے سامنے رکھا پوائنٹ۔ اور اس کے بعد جو دیگر دلائل جو ہے وہ بابر اعوان کی جانب سے دیے گئے عدالت کے سامنے بہت سارے اہم پوائنٹس تھے جو مذہبی تھے، ریلیجیس سائڈ سے جو پوائنٹس تھے وہ عدالت کے سامنے رکھے گئے، ساری سچویشن جو ہے وہ عدالت کو بتائی گئی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا جو دلائل ہے وہ مکمل کیے۔ اور ایک بابر اعوان نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کہا تھا کہ ڈیڈ لاک روکنے کے لیے آپ نے از خود نوٹس لیا ہے، اور کہا تھا کہ کوئی ماورائے آئین جو ہے وہ کام نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس نے جو جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ہم نے آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہے۔ اس کے بعد بابر اعوان نے کہا کہ ایک الیکشن کے نتیجے میں ملک 2 لخت ہو گیا، شفاف الیکشن نہیں ہو سکے، اور انڈیا، بنگلہ دیش، فلپائن نے EVM کے ذریعے شفاف الیکشن شروع کیے۔ اور یہ اس کے بعد بابر اعوان نے کہا کہ جسٹس جمال مندوخیل ان کی جانب سے ریمارک سامنے آئے کہ وہ فیصلہ کریں گے جو عوام کے مفاد اور سب کو ماننا جو ہے وہ لازم ہو۔
یہاں پر جو صدر کے اس کے بعد یہ دلائل مکمل ہوئے، صدر مملکت کے جو وکیل تھے علی ظفر، ان کی جانب سے آرٹیکل 184(3) جی از خود نوٹس کا جو اختیار ہوتا ہے، اس کے قابل سماعت ہونے پر مینٹینیبلٹی پر اعتراض اٹھایا گیا، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو علی ظفر ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سے انہوں نے دلائل کا آغاز کیا، اور یہ کہا کہ آرٹیکل 69 کے جو انٹرنل پروسیڈنگز ہیں پارلیمان کی، ان میں کیا سپریم کورٹ یا عدالتیں انٹرفیئر کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی، یہ وہ آرٹیکل ہے۔ تو بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ آرٹیکل 69 عدالت اور پارلیمان کے حد تک مقرر کرتا ہے، اور آرٹیکل 69 عدالت کو پارلیمانی کارروائی میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ بھی کہا کہ اگر عدالت میں ایک کیس چل رہا ہے تو پارلیمنٹ اس پر تبصرہ نہیں کرتی، اور عدالت بھی پارلیمنٹ کی کارروائی پر مداخلت نہیں کرتی، اور عدالت کی طرف سے کوئی بھی ڈائریکشن دائرہ اختیار سے تجاوز ہوگا، مطلب انہوں نے روکا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، اور یہ بھی کہا کہ کیا غیر آئینی ہے اور کیا نہیں، اس پر جو ہے انہوں نے کہا میں دلائل دوں گا، اور یہ بھی کہا کہ جسٹس مقبول باقر نے اپنی ریٹائرمنٹ پر اداروں میں توازن کی بات کی تھی، باہمی احترام سے ہی اداروں میں توازن پیدا ہو سکتا ہے، مطلب سپریم کورٹ، عدلیہ، پارلیمان اور ایگزیکٹو، ان تینوں کا جو اختیارات کا ایک توازن ہے وہ برقرار رہنا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ پارلیمان کی کارروائی میں آپ مداخلت نہ کریں۔ اس کے بعد علی ظفر جو ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عدالت کو اسپیکر کی رولنگ کا جائزہ لینے کا اختیار نہیں ہے، کیا وزیر اعظم کی اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس کا جائزہ لے سکتے ہیں، یہ جسٹس اعجاز الحسن ان کی جانب سے سوال اٹھایا گیا۔ علی ظفر نے کہا کہ اگر اسمبلی تحلیل کی ایڈوائس رولنگ کے نتیجے میں ہو تو جائزہ نہیں لیا جا سکتا۔ اس کے بعد علی ظفر جو ہیں ان کی جانب سے دلائل میں مزید آرٹیکل 95 کی خلاف ورزی کی، جب چیف جسٹس نے یہ پوچھا کہ آرٹیکل 95 کی خلاف ورزی کے حوالے سے، تو علی ظفر نے یہ کہا کہ چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ بھی انہوں نے وہ عدالت کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد علی ظفر جو کہتے ہیں کہ عدالت قرار دے کہ تحریک عدم اعتماد پارلیمانی کارروائی نہیں تو جائزہ لے سکتے ہیں، یہ علی ظفر کی جانب سے یہ کہا گیا، اور ووٹ کم ہوں اور اسپیکر تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کا اعلان کرے تو کیا ہوگا، اس پر بھی انہوں نے عدالت کے سامنے اپنے دلائل جو ہے وہ رکھے، اور ان کا نقطہ جو یہی تھا کہ عدالت پارلیمان کی جو کارروائی ہے اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکتی، اور وہ صدر کی حد تک ہی انہوں نے دلائل دیے، اور قانونی طور پر جو نکات اٹھائے گئے تھے انہی پر انہوں نے دلائل دیے۔ اب اس کیس میں کل اٹارنی جنرل اور دیگر وکلاء دلائل دیں گے، پنجاب اسمبلی کا معاملہ بھی کل ہی سپریم کورٹ جو ہے وہ دیکھے گی۔ تو یہ ہے ناظرین آج کی ہماری ویڈیو، کل تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔